अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाज़िर खिदमत है तंजीला रियाज का नावल अहदे अलस्त, एपिसोड 36। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, आंटी राफिया ने मुस्कुराते हुए उससे कहा था। उसने ना समझी के आलम में उनका चेहरा देखा। न जाने वो किस मामले की बात कर रही थी। टीपू ने क्लिनिक के लिए जगह देख ली थी और उसे मामला तय करने के लिए बुलाया था। वो यही देखने के लिए आई थी, लेकिन ये 3 कमरों वाला एक घर था जिसकी सफाई सुथराई और कुछ ज़रूरी मरम्मतें वगैरह भी शुरू करवा दी गई थीं। ज़ारा को जगह पसंद आई थी। वो कुछ फर्नीचर जो उसके लाहौर वाले हॉस्पिटल में बेकार पड़ा था वो भी ले आई थी। इसके अलावा दवाइयाँ थीं, पेन किलर्स थे, मल्टीविटामिन्स, आयरन की टेबलेट्स और सिरप, सिरिंज, दस्ताने वगैरह थे जो उसके पास स्टॉक में मौजूद थे। ये सब चीज़ें उसने आंटी राफिया के स्कूल के एक कमरे में ही रखवा दी थीं। सब काम उसके हिसाब से इतने अच्छे तरीके से होने लगे थे कि वो एक नया जोश और वलवला अपने अंदर महसूस कर रही थी। वो बहुत मुतमईन अंदाज में उन दरो दीवार को देखकर सराह रही थी। आंटी राफिया उसके चेहरे पर खुशी की रमक देखकर खुद भी मुस्कुरा रही थी। मैं भी बहुत खुश हूँ आंटी, खुश और मुतमईन, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। या अल्लाह, बेशक आप बेहद करीम हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में मेरे कान ये जुमला भी सुनेंगे। ये टीपू की आवाज़ थी। ज़ारा को अब उसकी बातें बिल्कुल बुरी नहीं लगती थीं। वो हंसी थी। वो एक सीढ़ी उठाकर अंदर लाते हुए उसे चिढ़ा रहा था जो उसने दीवार के सहारे खड़ी कर दी थी। धिये, अगर खुश है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। हम सब खुश हैं। तूने जो काम शुरू किया है ना, ये बड़ा ही चंगा है, बड़ी नेकी का काम है। इंसानियत वास्ते की जाने वाली हर नेकी का सवाब रोज़े क़यामत बोरी भर भर के सोने रब ने देना है। टीपू के पीछे ही एक ज़ईफ़ खातून अंदर दाखिल हुई थी और आते ही उसका माथा चूम कर उसे गले लगाते हुए बोली थी। ये ऐसी गर्मजोशी का मज़ाहिरा था जो ज़ारा ने अपने माहौल में देखा ही नहीं था। वो इतनी मोहब्बत पाकर झेंप सी गई थी। अभी काम शुरू नहीं हुआ था और चर्चे फैलने लगे थे। ये अम्मा सुगरा हैं। ये हकीकी मानों में वो औरत हैं जो ज़हानत व फतानत में बिल्कुल आपके जोड़ की हैं ज़ारा बीबी। टीपू फिर अंदर आ गया था। उसके हाथ में ट्यूबलाइट्स और दूसरी मुताल्लिका चीज़ें थीं जो वो शायद वहाँ फिक्स करने की नीयत से लाया था। ज़ारा ने मशकूर निगाहों से उसकी जानिब देखा। वो दोनों माँ बेटा हर काम में ज़ाती दिलचस्पी ले रहे थे। ज़ारा दिल ही दिल में उनकी बेहद शुक्रगुजार थी। धिये, इस मुंडे दियाँ गल्लां मेरी समझों बाहर नी। मैं ते बस इन्ना जानिया कि इंसानियत वास्ते रब जिसके दिल में चाहे हुब डाल दे। ये ऊपर वाले के काम हैं। हज़रत यूसुफ को उनके भाइयों ने खूह में डाल दिया था। वहाँ कोई नहीं था उनकी आह सुनने वाला, तो रब ने हुदूद के दिल में एहसास जगाया। वो निमाना परिंदा सब देख रहा था, कोई मदद तो नहीं कर सकता था। सो वो दिन गया और आज एक दिन ये परिंदा यूसुफ खो की आवाज़ें निकालता रहता है। वो ज़ारा का हाथ थामे उसे कुछ बता रही थी। ज़ारा को आधी बातें समझ में आईं और आधी को समझने के लिए वो आंटी राफिया की शक्ल देखने लगी। उन्होंने अम्मा सुगरा के आगे एक कुर्सी रखी और बैठने का इशारा करके उसकी जानिब मुड़कर बोली, ये तुम्हें सराह रही हैं कि तुम एक अच्छा काम कर रही हो और अल्लाह ने तुम्हारे दिल में इंसानियत का दर्द जगाया है। वो तुम्हें समझा रही हैं कि अल्लाह ने हज़रत यूसुफ की मदद के लिए हुदहुद जैसे परिंदे को चुना था। उसने उनके भाइयों को उन्हें कुएं में फेंकते देखा था और तब से वो यूसुफ खो की आवाज़ें निकालता है। वो तुम्हारा मवाजना करना चाह रही हैं उस परिंदे के साथ। उन्होंने उसे तफसील से बताया था। सुभान अल्लाह, इस सारे वाक़े से ज़ारा बीबी एक और बात भी वाज़े हो जाती है
کہ پنجابی اتنی پرانی زبان ہے کہ مصر کے وہ بازار جہاں صرف عبرانی بولی اور سمجھی جاتی تھی، وہاں پر پرندوں کو پنجابی پر پورا عبور حاصل تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ٹیپو ایک بار پھر کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پیچکس اور پلاس وغیرہ پکڑے ہوئے تھے۔ ٹیپو، کسی کو تو بخش دیا کرو، آنٹی رافیہ نے ہنستے ہوئے ٹوکا تھا۔ توبہ توبہ امی، بخشش عطا کرنا صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ کیا میں نے غلط کہا تھا کہ اماں صغرا اور ڈاکٹر صاحبہ ذہانت میں ایک دوسرے کے جوڑ کی ہیں۔ وہ اوزار میز پر رکھ کر سیڑھی پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ کی کیریا ہے منڈا؟ اماں نے آنٹی رافیہ کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ انہیں ہنستے ہوئے وضاحت دینے لگی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ذرا یہاں تشریف لائیں اور میری معاونت کریں۔ وہ اپنی جیب سے موبائل اور والیٹ نکال کر میز پر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ سیڑھی پر چڑھا تھا۔ زارا سیڑھی کے قریب آ گئی تھی۔ ٹیوب لائٹ کی پٹی فٹنگ تبدیل کرنی تھی۔ اسے وقتاً فوقتاً اوزاروں کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ زارا اسے مہارت سے کام کرتا دیکھنے لگی۔ وہ پیچکس سے پرانی والی پٹی کے پیچ کھول رہا تھا۔ اسی دوران اس کے موبائل کی بیپ بجی تھی جو اس نے میز پر رکھا تھا۔ بیپ بجنے پر زارا نے غور کیا تھا۔ اس کے پاس جدید طرز کا اسمارٹ فون تھا۔ اوہو، لوگ نیکی کا کام بھی اطمینان سے نہیں کرنے دیتے۔ ذرا دیکھیں تو کون ٹیپو صاحب کو فون کر رہا ہے۔ اس نے زارا سے فون اٹھانے کے لیے کہا تھا۔ زارا نے جھجکتے ہوئے فون اٹھا کر اسے تھمانا چاہا۔ کال ریسیو کر کے اسپیکر آن کر دو، اس نے وہیں اوپر سے حکم جاری کیا تھا۔ زارا نے ایسا ہی کیا تھا اور فون دوبارہ میز پر رکھ دیا تھا۔ ہیلو، کیا میں سلمان حیدر سے بات کر سکتا ہوں؟ کسی نے انگلش میں پوچھا تھا۔ جی، کیا میں جان سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ ٹیپو نے کچھ حیرانی سے اپنا منہ نیچے کی جانب کر کے سوال کیا تھا۔ وہ بھی روانی سے پوچھ رہا تھا۔ زارا کو بڑا شدید جھٹکا لگا۔ اس کی وجہ ٹیپو نہیں تھا، بلکہ دوسری جانب سے آنے والی آواز تھی۔ میں نور محمد ہوں، دوسری جانب سے کہا گیا تھا۔ میں تمہیں کب سے فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیا تم فارغ ہو؟ اطمینان سے میری بات سن سکتے ہو؟ دوسری جانب سے پوچھا جا رہا تھا۔ ٹیپو اضطراب کے عالم میں نیچے اترا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر عجلت بھرے انداز میں اسپیکر آف کیا اور فون کان سے لگا لیا تھا۔ ہاں نور محمد، تم کہاں تھے؟ میں بہت دن سے منتظر تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سب کچھ کیسا چل رہا ہے؟ وہ رواں انگلش میں پوچھ رہا تھا۔ پھر اس نے زارا کو اشارہ کیا تھا کہ وہ ابھی آتا ہے۔ چند لمحوں بعد زارا نے اسے کمرے سے باہر جاتے دیکھا۔ وہ حیرانی سے آنٹی رافیہ کی جانب مڑی تھی، لیکن وہ اماں صغرا سے بات کرنے میں مصروف تھیں۔ ان کے لیے یہ عام سی بات تھی، جبکہ زارا حق و دق رہ گئی تھی۔ اس نے ٹیپو کو کبھی اتنے شستہ مہذب انداز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ وہ بہت روانی سے انگلش میں بات کر رہا تھا۔ وہ شخص جو اس کے لیے ایک عام سا ایف اے پاس انسان تھا، جس کے صحیح نام سے بھی اسے آگاہی نہیں تھی، وہ یقیناً اتنا عام سا نہیں تھا۔ شہروز نے ٹھیک کہا تھا، اسے انسانوں کی پرکھ نہیں تھی۔ نور محمد کا عہد الست اور عہد الست کا نور محمد۔ سلمان حیدر نے ان باکس میں اس سبجیکٹ کا نام دیکھ کر نہایت پرجوش انداز میں ای میل کھولی تھی۔ یہ آخری باب تھا جس پر کام کرنا باقی رہ گیا تھا۔ لیپ ٹاپ کی نیلگوں روشنی میں وہ سب واضح ہونے لگا تھا جو اب تک چھپا ہوا رہ گیا تھا۔ وہ کب سے منتظر تھا کہ اسے کب اشارہ کیا جائے اور کب وہ اس کو مکمل کر کے سرخرو ہو سکے۔ نور محمد نے اسے 6 سال کے بعد بالآخر اجازت دے دی تھی کہ وہ بل گرانٹ کے آخری ناول کو پبلک کرنے کی تیاری کر لے، جو اب تک نہیں ہو سکا تھا، اور اس کی تاخیر کی وجہ سے صرف سلمان حیدر واقف تھا یا نور محمد۔ نور محمد سلمان حیدر کا کلاس فیلو تھا۔ اس سے اس کی دوستی گریڈ 7 میں ہوئی تھی۔
اس کے ابو چونکہ آرمی میں تھے، اس لیے کسی بھی جگہ ان کا قیام چند مہینوں سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے اسکول میں بھی ایڈمیشن کا دورانیہ عموماً بہت طویل نہیں ہوتا تھا۔ یہ تب کی بات تھی جب اس کے ابو کا لاہور ٹرانسفر ہوا۔ ہر چیز وقت پر اور ٹھیک ٹھاک ہو گئی، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر تب اس کا ایڈمیشن آرمی پبلک میں نہیں ہو سکا تھا، سو اس کے ابو نے اس کا ایڈمیشن گورنمنٹ اسلامیہ اسکول میں کروا دیا۔ نور محمد کو پہلی مرتبہ اس نے گورنمنٹ اسلامیہ اسکول میں دیکھا تھا۔ وہ بہت عام سا، سادہ سا، چپ چپ رہنے والا بچہ تھا۔ سلمان حیدر کے اندر پیدائشی ایک موروثی جرثومہ موجود تھا، اسے انسانوں کی پرکھ تھی۔ وہ جو گلے سے بھٹک کر دور جا رہے ہوتے تھے وہ اسے فوراً نظر آ جاتے۔ اس کی چرواہا فطرت برداشت نہیں کرتی تھی کہ کوئی گلے کو چھوڑ کر جائے۔ اس نے اسے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا۔ ہیرے کی قدر اگر جوہری کو ہوتی ہے نا، تو بھیڑوں میں سنہری بھیڑ بھی صرف چرواہا ہی پہچان سکتا ہے۔ اسے اس چھپے ہوئے، دبے ہوئے نور محمد میں وہ ہیرا نظر آنے لگا جو نیچے، بہت نیچے دبا ہوا ہوتا ہے، لیکن جس کی ٹھنڈی چمک آنکھوں کو تراوٹ بخشتی ہے۔ اصل ہیرا کبھی آنکھوں کو چکا چوند نہیں کرتا، بلکہ وہ دیکھنے والوں کے لیے راحت ہوتا ہے۔ ایسا ہی بچہ تھا نور محمد، انتہائی ذہین، اور صرف ذہین۔ وہ کچھ نہیں کرتا تھا، صرف کتابیں اس کی دنیا تھی۔ سلمان حیدر نے اس کے ساتھ دوستی کر لی تھی، وہ اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ دونوں دوست بن گئے۔ نور محمد ایک ایسی کتاب کی طرح تھا جسے جلدی جلدی نہیں پڑھا جاتا، بلکہ رات کو بستر پر لیٹ کر سکون سے تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سمجھنے میں مزہ آتا ہے۔ سو نور محمد سلمان حیدر کے لیے ایک ایسی ہی کتاب کی طرح تھا۔ وہ دونوں اکٹھے کھیلتے تھے، پڑھتے تھے، کوئز حل کرتے تھے، بچوں کے میگزینز پڑھتے تھے۔ وہ اسے کرکٹ کھیلنا سکھانے لگا اور اس سے ڈائیگرامز بنانا سیکھنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ خوش رہتا تھا۔ ان کے ٹیچرز بھی اس کی طبیعت میں آنے والی تبدیلیوں کو نوٹ کر رہے تھے اور خوش تھے۔ سلمان حیدر کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ وہ اسے تکلیف دے رہا ہے یا اس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ لیکن ایک دن اس کے ابو اسکول میں شکایت لے کر آ گئے۔ انہوں نے اسکول کے ایڈمن سے سلمان حیدر کی شکایتوں میں بہت کچھ کہا۔ انہوں نے بالخصوص اس بات کا تذکرہ کیا کہ سلمان ان کے بیٹے کو کھیل کود میں لگائے رکھتا ہے اور اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے کرکٹ بیٹ لائے تاکہ وہ اسکول میں کھیل سکیں۔ سلمان حیدر کے لیے یہ بہت تکلیف دہ باتیں تھیں۔ وہ 13 سال کا ایک بچہ ہی تو تھا۔ نور محمد کے ابو نے یہاں تک کہا کہ سلمان حیدر کی وجہ سے ان کے بیٹے کے رزلٹ خراب ہو رہے ہیں اور وہ اسے نہ صرف اسکول میں پڑھنے سے روکتا ہے بلکہ گھر جا کر بھی کھیلنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ سر شعیب نے اسے بلا کر سب کچھ بتایا اور صرف اتنا کہا کہ انہیں اس سے شکایت نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ نور محمد سے دور رہے۔ اسے بے پناہ دکھ ہوا۔ اس دن کے بعد سے وہ نور محمد سے دور رہنے لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا اور کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابو کا ٹرانسفر سہالہ ہو گیا۔ وہ سہالہ چلے گئے اور سلمان حیدر سب بھول بھال گیا۔ انہی دنوں اس کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ زندگی میں ترجیحات بدل گئیں۔ وہ اپنی زندگی میں گم ہو گیا اور وقت گزرتا چلا گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نور محمد سے پھر کبھی سامنا ہوگا۔ جب میٹرک کا رزلٹ اناؤنس ہوا تو نور محمد کی چھوٹی سی تصویر اخبار میں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس نے بورڈ میں فرسٹ پوزیشن لی تھی، لیکن وہ تب بھی نہیں چونکا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک بھولی بسری یاد کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سن 2000 کی بات ہے۔ وہ میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد وہ چھوٹی موٹی پارٹ ٹائم جابز کرتا رہتا تھا۔ ان دنوں ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر نے اسے ایک NGO کے بارے میں بتایا جو فریشرز ہائر کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان طالب علموں کو رجسٹر کر رہے تھے جو مستقبل میں برطانیہ یا یورپ میں کام کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ کافی اچھا معاوضہ دے رہے تھے اور کام بھی زیادہ نہیں تھا۔ ڈیٹا انٹری کا کام تھا۔ وہ آرام سے اپنے ہاسٹل کے کمرے میں رات کے وقت یہ کام کر سکتا تھا، سو اس نے بھی رجسٹریشن کروا لی۔ یہ اتفاق کے سوا کچھ نہیں تھا کہ اس NGO کے لیے
ڈیٹا انٹر کرتے ہوئے اسے نور محمد کے کوائف دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ اسے شاید نہ پہچان پاتا، لیکن اس کے بارے میں ہر چھوٹی چھوٹی تفصیل دی ہوئی تھی۔ اس کے ویئر اباؤٹس، اس کے ریزلٹس، اس کی وہ تصویر جو میٹرک کے رزلٹ پر اخبار میں چھپی تھی۔ وہ چونکا تب جب اس نے اس کا پولیس ریکارڈ دیکھا۔ بھائی پھیرو کے کسی پولیس اسٹیشن میں اس کی تفصیلات موجود تھیں، جس کا کافی تفصیل سے ذکر تھا۔ یہ اتنے سالوں بعد پہلی دفعہ تھا کہ سلمان کو دوبارہ اپنے اس بھولے بسرے کلاس میٹ میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ وہ لاہور میں ہاسٹل میں رہ رہا تھا، میس کمیونیکیشن پڑھ رہا تھا اور اخبار والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ایک گورنمنٹ کالج کے پروفیسر کے بیٹے کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا اس کے لیے حلوے جیسا کام ثابت ہوا۔ اسے پتا چلا کہ نور محمد 2 سال پہلے UK گیا تھا۔ سلمان نے وہ سب کچھ پتا چلایا جو UK جانے کے سے پہلے نور محمد پر بیتا تھا۔ اس رپورٹ میں بھی یہی لکھا تھا کہ اس کے والد کی سختی جو انہوں نے اپنے بیٹے پر اس کا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر ہونے پر روا رکھی تھی کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر اپسیٹ رہتا تھا۔ اس کے متعلق سب جان کر جہاں وہ دکھی ہوا، وہاں حیرانی بھی ہوئی۔ ایک NGO ان سب معلومات کو کیوں اکٹھا کر رہی تھی؟ کہ وہ پہلا سوال تھا جو اس کے ذہن میں پیدا ہوا۔ یہ ایک برٹش NGO تھی اور اسے بتایا گیا کہ 9/11 والے واقعے کے بعد یا اس سے کچھ عرصہ پہلے UK جانے والے ان تمام لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا تھا جو برطانیہ کسی بھی مقصد کے لیے جا رہے تھے، اور ان کا چھوٹا موٹا کوئی بھی پولیس ریکارڈ رہا تھا۔ اسے یقین دلایا گیا کہ یہ روٹین کی سرگرمی ہے۔ دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کے باعث آج کل ایسا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ اس نے کام مکمل کر کے دے دیا تھا، لیکن بنا کسی وجہ کے نور محمد کا ریکارڈ اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ ماسٹرز کے بعد اس نے کچھ عرصہ ایک مشہور اخبار میں ملازمت کر لی، لیکن کچھ عرصہ بعد اس کا دل اچاٹ ہونے لگا۔ وہ ہاتھ باندھ کر جی جناب حاضر جناب کہنے والی مشین نہیں تھا، اسی لیے وہ لگی بندھی جاب سے کتراتا بہت تھا۔ میں بھیڑ نہیں ہوں، چرواہا ہوں۔ میں گلے کا وہ حصہ ہوں جو گلے کے باہر رہ کر اپنا فرض ادا کرتا ہے۔ یہ اس کا پسندیدہ ڈائلاگ تھا جو وہ ان لوگوں سے کہتا تھا جو اس سے نوکری چھوڑنے کے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ پھر وہ فری لانسنگ کرنے لگا اور ساتھ ہی مزید پڑھائی شروع کر دی۔ اسے اس میں مزہ آتا تھا۔ وہ پابندیاں قبول کرنے سے نہیں ہچکچاتا تھا، وہ صرف پالیسیز پر معترض رہتا تھا جو اسے ہمیشہ ہی ملک و قوم کے مفاد میں نظر نہیں آتی تھیں۔ وہ ایسا ہی تھا، محب وطن، پرجوش مگر لاپرواہ اور چھپا رستم۔ اسے اپنے کام سے دوسروں کو چونکانے کی عادت تھی۔ وہ انوکھے موضوعات پر رپورٹس تیار کرتا تھا جن کے ہر شعبے میں اس کی محنت صاف نظر آتی تھی، اسی لیے اسے فری لانسر صحافی کے طور پر شہرت ملنے لگی تھی۔ اس کا نام پہچان بنانے لگا تھا۔ یہ انہی دنوں کا قصہ تھا۔ سال 2006 شروع ہوا تھا۔ اس نے MPhil کو بھی ادھورا چھوڑ دیا ہوا تھا جب اسے اسی NGO سے کال موصول ہوئی جس کے ساتھ وہ بہت پہلے ڈیٹا انٹری کی پارٹ ٹائم جاب کر چکا تھا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر دی۔ اس NGO کا اوریجن برطانیہ کا تھا اور ان کا بنیادی مقصد بھی پاکستانی نژاد برطانوی مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنا تھا۔ وہ ایک اچھی پیشکش تھی جس میں مالی منفعت بھی تھی اور نئی راہیں تسخیر کرنے کا انوکھا موقع بھی۔ اس NGO کے ساتھ کام کر کے ہی اسے ان کے پروجیکٹ کی صحیح سمجھ آئی۔ وہ ان لوگوں کی ذہنی اور جسمانی بحالی کے لیے کام کرتے تھے جو مسلمان تھے اور برطانیہ یا یورپ کے اور چھوٹے بڑے ملکوں میں رہ رہے تھے اور مختلف مسائل کا شکار تھے۔ ایسے لوگوں کی ایک لمبی لسٹ تھی جنہیں ایتھنک بنیادوں پر استحصال کا سامنا تھا۔ ان میں زیادہ تر لوگ 18 سے 24 سال کی عمر کے تھے جو پاکستانی ماں باپ کے ساتھ رہ رہے تھے لیکن برطانیہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہاں کی معاشرت کو ذہنی طور پر قبول کر چکے ہوئے تھے۔ سلمان حیدر جلد ہی اس NGO سے بھی اکتا گیا تھا اور تب ایک بار پھر نور محمد اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس تنظیم کے پاس لاتعداد پاکستانیوں کا ریکارڈ تھا جو وہاں ملازمت اور تعلیم کے سلسلے میں گزشتہ 5-6 سالوں سے مقیم تھے۔ نور محمد کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا۔
لیکن اب اس کے متعلق جو کچھ پتہ چلا وہ کافی دردناک اور تشویشناک تھا۔ وہ ذہنی طور پر بیمار رہتا تھا اور ایک دہشت گرد تنظیم المہاجرون میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ اس گروپ کا اعلی کار تھا جو اپنے قول و فعل کے ذریعے اپنے ارد گرد اشتعال پھیلانے کا باعث بن رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ تفصیلات تھیں جو اس کی مجرمانہ ذہنیت کو ظاہر کرتی تھیں۔ سلمان حیدر اس جاب سے بھی جلدی اکتا گیا تھا کیونکہ وہ این جی او صرف ان مسائل کے تدارک کے لیے کام کر رہی تھی جو برطانوی معاشرے کے لیے قابل قبول تھیں، جبکہ اسلامی اقدار سے متصادم تھیں۔ ہم جنس پرستی، 18 سال کے بعد نوجوان نسل کی آزادانہ روش، مسلمان لڑکیوں کی عیسائیوں سے انٹر میرجز۔ اس نے 8 مہینے بعد ہی استعفیٰ دے دیا تھا اور اس بار اس نے دانستہ طور پر نور محمد سے متعلق سارا ڈیٹا اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ اس وقت تک اس کا حلقہ احباب بھی کافی بڑھ چکا ہوا تھا۔ صحافیوں، سیاست دانوں، وکیلوں اور اداکاراؤں میں بھی وہ ایک سچا صحافی ہونے کی وجہ سے اچھا مقام حاصل کر چکا تھا۔ نور محمد کے متعلق ملنے والی نجی معلومات نے اس کی صحافیانہ فطرت کو اکسایا تھا کہ وہ اس سارے قصے کی تہہ تک پہنچے۔ سو وہ ایک دن پروفیسر آفاق علی سے ملنے ان کے گھر پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنی ایک بیٹی اور اہلیہ کے ساتھ اقبال ٹاؤن میں رہائش پذیر تھے۔ اس وقت بھی اس نے یہی سوچا تھا کہ دیکھتے ہیں اصل معاملہ ہے کیا۔ نور محمد کی ناکامی فرد واحد کی ناکامی نہیں تھی، یہ میری ناکامی تھی، یہ اس نظام کی ناکامی تھی جس کا میں حصہ تھا، یہ اس کوشش کی، اس امید کی ناکامی تھی جو میں نور محمد کے سراپے میں دیکھتا تھا، ڈھونڈتا تھا، تلاش کرتا تھا۔ جھریوں بھرا چہرہ جس پر سفید داڑھی تھی اور حوادث زمانہ کے رنگ تجربہ بن کر بکھرے تھے، لیکن ان کی آنکھیں تھیں جو نم نہ ہونے کے باوجود گیلی محسوس ہوتی تھیں۔ سلمان حیدر کو ان پر بے پناہ ترس آیا۔ وہ انہیں ایک سخت گیر شخص کے طور پر جانتا تھا جو ایک کرکٹ بیٹ کی خاطر اپنی اولاد کو روئی کی طرح دھنک سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے ذہن میں ان کا کوئی خاکہ نہیں تھا۔ اس نے انہیں شاید ہی کبھی ایک آدھ بار اسکول میں دیکھا تھا، لیکن یہ اتنی پرانی بات تھی کہ اس کے ذہن میں سے ایسا ہر خاکہ مٹ چکا ہوا تھا۔ اس لیے اس نے یہ بہتر سمجھا کہ پرانا کوئی حوالہ دیے بغیر ان سے ملا جائے۔ سو اس نے اپنے ایک اور پروفیسر صاحب کے ذریعے اس ملاقات کا اہتمام کیا تھا، اور چونکہ وہ انہی کے حوالے سے ملا تھا اس لیے سر آفاق بہت اچھے طریقے سے ملے تھے۔ انہیں اپنے مضمون پر نہ صرف بھرپور عبور تھا بلکہ وہ ادب اور سیاست میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ ملکی و غیر ملکی حالات حاضرات پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ انہیں بھی سلمان حیدر سے مل کر کافی خوشی ہوئی۔ کتنے مہنگے ہوتے ہیں بیٹے، کتنی قیمتی ہوتی ہے اولاد۔ پروفیسر آفاق علی نے ایک جملے میں اسے سراہ کر ظاہر کر دیا تھا کہ وہ اندر سے اس پہاڑ کی طرح نہیں ہے جو جھرنا بن کر پھوٹ جاتا ہے، بلکہ وہ اس میدان کی طرح ہے جہاں سے پانی تبھی ابلتا ہے جب اس پر ایڑیاں رگڑی جاتی ہیں۔ وہ اتنے سپاٹ چہرہ لے کر دنیا کے سامنے آتے تھے کہ کوئی ان کے اندر جھانکنے کی جرت بھی نہیں کرتا تھا۔ تب سلمان حیدر نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں اعتماد میں لے گا، وہ انہیں سمجھائے گا کہ نور محمد سے قطع تعلقی انہیں اس مرحلے پر بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ ایک بین الاقوامی این جی او کے ریکارڈ میں اس کے متعلق جو معلومات تھیں وہ کسی اچھی خبر کی طرف اشارہ نہیں کر رہی تھیں۔ سلمان حیدر کو ان کو ٹٹولنے میں مشکل ہوئی، لیکن وہ جب اپنی بات بتانے پر آئے تو پھر بتاتے چلے گئے۔ میں خود چاہتے ہوئے بھی میڈیسن نہیں پڑھ سکا تھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ ہزاروں لاکھوں بچے میرٹ پر نہ آنے کی وجہ سے ہر سال میڈیکل میں ایڈمیشن نہ ملنے کے باعث اپنے ماں باپ کے خواب پورے نہیں کر پاتے، لیکن میرٹ پر پورا اترنے کے باوجود میڈیکل کالج میں سیٹ نہ ملنے کا دکھ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میں بہت غریب خاندان سے آیا تھا۔ میرے ماں باپ پیسہ جوڑ کر مجھے تعلیم دلوا رہے تھے۔ میں ڈاکٹر تو نہ بن سکا، لیکن بی ایس سی اور پھر ایم ایس سی کر کے میں ایک اسکول میں پڑھانے لگا۔ میں نے سوچا تھا کہ ایم بی بی ایس نہیں کیا تو کیا ہوا، ایم ایس سی کی ہے، لیکچررشپ ضرور مل جائے گی۔ لیکن یہ بھی میرے جیسے عام آدمی کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔
میرے پاس سفارش کروانے کے لیے کوئی بڑا رشتہ دار تھا، نہ رشوت دینے کے لیے تگڑی رقم۔ میں نے لیکچرشپ حاصل کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے۔ رشوت اور سفارش کے بغیر میں نے جن دقتوں سے لیکچرر کی جاب حاصل کی، یہ میرا دل ہی جانتا تھا۔ لیکن تدریس کے شعبے نے مجھے سکھایا کہ دراصل ہمارا نظام تعلیم بے حد تعفن زدہ ہے۔ اساتذہ چھوٹے چھوٹے تحائف کے بدلے نالائق طالب علموں کو زائد نمبرز دلواتے تھے۔ رشوت لے کر کمرہ امتحان میں نقلیں کروائی جاتی تھیں اور عملی امتحانوں کے دوران معاونت فراہم کی جاتی تھی۔ پریکٹیکلز کروائے جاتے تھے، انٹرویو میں مدد کی جاتی تھی۔ اپنے پسندیدہ چہیتے طالب علموں کو کامیاب کروانے کے لیے ناجائز کوششیں کی جاتی تھیں۔ میں نے خود اپنے بہت سے ذہین اور قابل طالب علموں کو اس چکر میں ناکام ہوتے اور رشوت کی بنا پر بہت سے نالائق طلباء کو کامیاب ہوتے دیکھا۔ مجھے اس نظام سے نفرت تھی جو اخلاقیات کا درس دیتا تھا، جو بچوں کو سچائی اور ایمانداری کے سبق سکھاتا تھا، لیکن خود ایسی کالی بھیڑوں کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا تھا۔ میں اپنے دوستوں اور کولیگز میں برملا اس نفرت کا اظہار کرتا تھا اور وہ مجھ پر ہنسا کرتے تھے کہ یہ حربے ہیں، ہتھ کنڈے ہیں اور ان کے بغیر کامیابی کا ملنا آسان نہیں ہے۔ اگر تمہیں اس نظام سے نفرت ہے یا اس کے خلاف ہو تو اپنی اولاد کو اس کے بغیر کامیاب ہونا سکھا دینا، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ انہی دنوں میری شادی ہوئی تھی۔ میں اللہ سے بس یہی دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے اولاد نرینہ دے۔ میں بیٹا چاہتا تھا اور بیٹا بھی وہ جو نہایت ذہین و فطین ہو۔ وہ چپ ہوئے تھے۔ 7ویں بار ایڑی کی رگڑ نے اندر دور کہیں تک ہلچل مچا دی تھی۔ سلمان نے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے دیکھا۔ تم نے ایسی ماؤں کے بارے میں سنا ہوگا جو اولاد نرینہ کے لیے وظیفے کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑاتی ہیں، لیکن میں وہ باپ تھا جو اولاد نرینہ کے لیے رات رات بھر جاگ کر دعائیں کیا کرتا تھا۔ میں نہ صرف بیٹا چاہتا تھا بلکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ انتہائی ذہین بھی ہو۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکے تھے۔ ان کی آواز کی ٹون بدل رہی تھی۔ جذبات کا غلبہ ان کی آواز کو کپکپانے لگا تھا۔ نور محمد بہت ذہین بچہ تھا۔ پہلا لفظ 7 مہینے کی عمر میں بولنا سیکھا۔ 2 سال کا ہوا تو سارے حروف تہجی کی پہچان کرنا سیکھ چکا تھا۔ ہم سڑک پر کبھی جاتے تو بورڈز پر لکھے لفظ پہچان لیتا۔ اولاد بہت بڑا فخر کا حوالہ ہوتی ہے۔ میرے لیے بھی میری اولاد میرا فخر تھی، لیکن میں نے اولاد کے سامنے کبھی اس فخر کو ظاہر نہیں کیا۔ لیکن یہ میری غلطی تھی، میرا گناہ نہیں تھا۔ میں اپنے جذبات کو چھپا کر رکھتا تھا۔ میری طبیعت ہی اس قسم کی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے نور محمد سے محبت نہیں تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی باپ کو بیٹے سے محبت نہ ہو؟ محبت تو تھی، لیکن میں نے اپنی اولاد کو نظام کے خلاف لڑنے کے لیے اپنا ہتھیار سمجھ لیا تھا۔ میں اس کے ذریعے اس نظام تعلیم کو شکست دینا چاہتا تھا جو بے ایمانی اور رشوت کی بنا پر قابل بچوں کا حق مار رہا تھا۔ میں نے اس پر بہت محنت کی، بے حد بے حساب محنت کی۔ میں اسے کہیں کمزور پڑتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے مجھے اپنے اولاد کی کامیابی سے خوشی نہیں ہوتی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے بات ادھوری چھوڑی اور پھر وہ بدقت اٹھ کر ایک چیسٹ ڈراس کی طرف چلے آئے اور ہاتھ میں کچھ لے کر واپس آئے۔ یہ دیکھو، میرے پاس اس کی ایک ایک کامیابی کا ریکارڈ ہے۔ انہوں نے سلمان کے آگے ایک ڈائری رکھی تھی۔ اس پر کافی چیزیں درج تھیں۔ وہ صفحات پلٹنے لگے۔ یہ دیکھو، اس کا پہلا ٹیسٹ 12 مارچ 1984 کو ہوا تھا۔ یہ دوسرا ٹیسٹ جو اس کے کچھ دن بعد ہوا تھا۔ یہ دیکھو یہ ٹیسٹ، یہ دیکھو وہ ٹیسٹ۔ وہ اپنی لے میں بول رہے تھے۔ انہیں شاید بہت عرصے بعد اپنے بیٹے کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے کوئی ملا تھا۔ سلمان کو بے پناہ دکھ ہوا۔ وہ ایک باپ کی ذات کے بخیے ادھیڑنے نہیں آیا تھا، جبکہ وہ اپنے حال سے بے خبر بول رہے تھے۔ یہ دیکھو،
ایک ایک چیز کو میں سنبھال کر رکھتا تھا۔ لوگ نہ جانے کیوں سمجھتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے بھلا؟ مجھ سے بس یہ غلطی ہوئی کہ مجھے ظاہر نہیں کرنا آیا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اب چپ ہوئے تھے۔ سلمان نے انہیں سسکتے ہوئے سنا۔ اس کی اپنی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ یہ کوئی قابل دید منظر نہیں تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں سر، میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ کو تکلیف دینے کا باعث بن رہا ہوں، لیکن یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ پھر نور محمد کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس کی دماغی حالت اتنی بگڑ گئی کہ اسے پڑھائی چھوڑنا پڑی۔ اس کا پولیس ریکارڈ کیسے بنا؟ اس نے ایسی کون سی غلطی کی تھی؟ اور آخر پھر وہ لندن کیسے گیا؟ کس کے ذریعے گیا؟ اور آخری سوال کہ اب وہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ انہوں نے حیرانی سے اس کے سوالات کو سنا اور پھر سختی سے تردید کی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا کوئی پولیس ریکارڈ نہیں تھا۔ وہ ایک بار پولیس کی گرفت میں آیا ضرور تھا، لیکن وہ بھی میری غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے زندگی کے ہر معاملے میں اس پر بے جا سختی کی۔ میں سوچتا رہا کہ مشکل جنگ جیتنی ہو تو ٹریننگ سخت کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا رہا کہ میں نرم پڑوں گا یا نرمی برتوں گا تو میرا بیٹا ناکام ہو جائے گا۔ میں کیسے ثابت کر پاؤں گا کہ کسی رشوت اور معاونت کے بغیر بھی بچے پوزیشن لے سکتے ہیں؟ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، لیکن نور محمد کے ذہن پر میرے رویے کا اتنا برا اثر پڑ رہا ہے یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ 16 سال کا بھی نہیں تھا جب وہ کالج میں آ گیا تھا، لیکن وہ اپنی عمر کے باقی بچوں کی نسبت بہت معصوم تھا۔ اکیڈمی میں لڑکے اس کا مذاق اڑاتے تھے، حالانکہ وہ اس لڑکی کو نوٹس وغیرہ دیا کرتا تھا، لیکن چند شر پسند طبیعت کے حامل لڑکوں نے اسے اس بات کے لیے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اسی بات کی وجہ سے اکیڈمی میں اس کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا، اور وہ میری زندگی کی سب سے بڑی خطا تھی کہ میں نے اسے ایک ناکردہ گناہ کی سخت سزا دی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی تربیت پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اپنے بیٹے پر یقین کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اسے جھٹلا دیا، اور تبھی یہ چیز اس کے اعصاب کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی۔ انہوں نے اسے وہ تمام تفصیلات بتانی شروع کی۔ اس کا گھر سے چلے جانا، پھر ایک دور افتادہ پولیس اسٹیشن سے بازیاب ہونا، اس کی ذہنی حالت بگڑنے کا قصہ، اور پھر انٹری ٹیسٹ میں ناکام ہو جانے کا دکھ۔ میں نے اس پر پڑھائی کا اتنا دباؤ ڈالے رکھا کہ اس کے اعصاب کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس حالت نے میرے اعصاب پر کیا اثر ڈالا۔ میں ایک سڑا ہوا درخت ہوں جسے کیڑا لگ چکا ہے۔ اولاد کے دکھ کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور کھوکھلے وجود لے کر اس دنیا کا سامنا نہیں کیا جاتا۔ میں دنیا کے سامنے اس کے وجود سے منکر ہونے لگا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ میری خاموشی کو میرے اپنے گھر والے بھی میری سنگ دلی سمجھتے ہیں، لیکن میں پھر بھی اپنے بیٹے کے بارے میں زبان نہیں کھولتا۔ جس دن زبان کھولوں گا ڈھہ کر گر جاؤں گا۔ اتنا کھوکھلا ہو چکا ہوں۔ اتنا حوصلہ نہیں ہے میرا کہ دنیا کے سامنے اعتراف کر سکوں کہ اللہ نے مجھے جو ہیرا دیا تھا وہ خاک بنا دیا میں نے۔ سلمان نے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ درختوں سے جھڑتے پتے بھلے اچھے لگتے ہوں، بوڑھے باپ جوان اولادوں کے دکھ میں روتے کبھی اچھے نہیں لگتے۔ اس کا دل بہت بوجھل ہو چکا تھا۔ میں آپ کے دکھ کو محسوس کر سکتا ہوں سر۔ میں شرمندہ ہوں کہ آپ کو پرانی باتیں یاد دلا کر آپ کے دکھ میں اضافے کا باعث بن رہا ہوں، لیکن معافی چاہتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ نور محمد UK کیوں گیا؟ اسے کون لے گیا؟ وہ وہاں کیا کرتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر وہ کس علاقے میں رہ رہا ہے؟ یہ سب باتیں انتہائی ضروری ہیں۔ اس نے ایک بار پھر درخواست دہرائی تھی۔ سر آفاق علی نے آنکھیں صاف کیں۔
وہ سن 2000 کے بالکل آخر میں UK گیا تھا اور اس کے ماموں اسے لے کر گئے تھے، وہ بتا رہے تھے۔ پھر انہوں نے مزید تفصیلات بھی بتائی تھیں۔ یہ بہت حیران کن باتیں تھیں۔ UK جانے کے بعد نور محمد پر جو بیتی وہ مزید تکلیف دہ تھا۔ انہی کی زبانی سلمان کو پتہ چلا کہ نور محمد کے ماموں جو اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی نور محمد سے کروا دی تھی، لیکن یہ شادی زیادہ نہیں چلی تھی کیونکہ اس کی دماغی حالت صحیح نہیں رہتی تھی۔ یہاں سے اس کے ماموں نے اسے بلیک برن بھجوا دیا، جہاں سے وہ آخری اطلاع کے مطابق لوٹن چلا گیا تھا۔ سلمان کو اس مقام پر اس کہانی میں ابہام محسوس ہوا۔ وہ سر آفاق کو مزید کریدنا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس طرح وہ مشکوک بھی ہو سکتے تھے۔ آفاق صاحب سے ملنے کے بعد اس کو نور محمد کے بارے میں مزید تفصیلات تو پتہ چلیں، لیکن یہ ابھی بھی واضح نہیں تھا کہ نور محمد کے متعلق ایک NGO اتنی حساس نوعیت کی معلومات کا ریکارڈ کیوں رکھ رہی ہے، اور اب نور محمد کہاں تھا؟ یہ سوال سب سے زیادہ حیران کن تھا۔ اس کا جواب کھوجنے کے لیے سلمان حیدر نے مزید محنت کا ارادہ کیا۔ سر آفاق علی سے ملنے اور ان کی حالت دیکھ کر اس نے انگلینڈ جانے کا پلان بنایا تھا۔ میں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں، اس نے رضوان اکرم صاحب سے کہا تھا، جن کے ساتھ ان کے چینل پر وہ پہلے ایک مرتبہ کام کر چکا تھا۔ وہ اسے کافی سراہتے تھے اور پسند بھی کرتے تھے۔ وہ اتنا بااختیار بھی نہیں تھا کہ کسی اور ملک میں جانے کا سوچتا اور سب وسائل اس کی دہلیز پر موجود ہوتے۔ اس کے لیے اسے کسی ایسے شخص یا پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جو اسے وسائل اور اختیار دلوا سکتا۔ اس لیے وہ ان کے پاس آ گیا تھا۔ اجازت ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے ہنگامی بنیادوں پر ویزا دلوائیے۔ اس نے فوراً فرمائش داغی۔ اپلائی کر دو، نکل آئے گا ویزا۔ انہوں نے مشورہ دیا تھا۔ سادہ ویزا نہیں چاہیے، اختیارات بھی چاہیے، ورنہ عمارتیں دیکھنے اتنی دور جانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ میں جو کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے، اس نے مدعا بیان کیا تھا۔ میں جان سکتا ہوں کہ جناب کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ بھی ایک زیرک انسان تھے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ سلمان کے عزائم کچھ اور ہیں۔ کچھ خاص نہیں، سیر سپاٹا کروں گا، پاکستانی کمیونٹی سے ملوں گا، ان کے مسائل پر باتیں کروں گا، رپورٹس تیار کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے اختیارات چاہیے، آپ کی معاونت چاہیے، ورنہ اسکاٹ لینڈ یارڈ والے مجھے پکڑ کر لے جائیں گے کہ تم کس خوشی میں معلومات اکٹھی کرتے پھرتے ہو۔ میں CEO کا برادر نسبتی نہیں ہوں۔ اس زمانے میں ملک میں جنرل مشرف کی حکومت تھی۔ میری نہر سوئس میں مال و اسباب سے لدی کشتیاں بھی نہیں چلتی۔ میں ہالی ووڈ کی فلموں میں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر فلمیں بھی نہیں شوٹ کرواتا، یعنی نہ کسی سیاست دان کا رشتہ دار ہوں، نہ مالدار ارب پتی شیخ ہوں، نہ ہی بالی ووڈ کی چمکیلی لچکتی بھٹکتی ہیروئن ہوں۔ میں تو بہت عام سا انسان ہوں۔ میری اتنی پہنچ کہاں کہ کسی کو ویزا بمیں اختیارات دلوا سکوں؟ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا سر، آپ میری خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے، اس نے مزاحیہ انداز میں کہا تھا۔ تم نے میری خاطر آج تک کیا کیا ہے برخوردار؟ میرے چینل کو چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے اخبار میں بھی ملازمت کو الوداع کہہ دیا، نہ کبھی میل ملاقات کے لیے آئے، ایک فون کال کے روادار نہیں، اور اب کہہ رہے ہو کہ تمہاری خاطر ویزا ارینج کروا دوں۔ وہ سابقہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ سر اتنی بے مروتی کی توقع آپ سے نہیں تھی، میں نے گزشتہ بقرعید پر آپ کو کال کی تھی، وہ مزاحیہ انداز میں بولا تھا۔ وہ ایک 5 منٹ والی سادہ فون کال۔ انہوں نے طنز آمیز نگاہیں اس پر مرکوز کی تھیں۔ تو آپ کو کیا ساتھ بکرے کا گوشت بھی چاہیے تھا؟ اس کا وہی انداز تھا۔ سلمان، یہ باتیں کسی اور کو سنانا، میرا وقت ضائع نہیں کرو، مجھے سچ سچ بتاؤ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ انہوں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا تھا، اور تب سلمان نے ان کو مختصراً چیدہ چیدہ باتیں بتا دی تھیں۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ کام تو ہو جائے گا، دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل،
لیکن یہ سٹوری اگر جاندار نکلی تو پھر میرے پروگرام سے بریک ہوگی۔ انہوں نے یقین دہانی چاہی تھی۔ سلمان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس طرح ضروری کارروائیوں سے گزرنے کے بعد اسے ویزا مل گیا تھا۔ اس نے سر آفاق سے وہ تمام ایڈریس لے لیے تھے جو ان کے پاس موجود تھے۔ یو کے پہنچ کر وہ سب سے پہلے روچڈیل گیا تھا جہاں نور محمد کے ماموں کی رہائش تھی۔ وہ وہاں سے جا چکے تھے لیکن ان کا چھوٹا بیٹا ابھی بھی روچڈیل میں ہی رہتا تھا اور اپنے باپ کی دکان کی دیکھ ریکھ کرتا تھا۔ اس سے تو زیادہ معلومات نہیں ملی تھیں، لیکن اسی دکان کے ساتھ والی دکان پر موجود ایک پاکستانی کاریگر نے سلمان کو وہ سب کہانیاں بتائیں جو پاکستان میں نور محمد کے گھر والوں کو بھی تفصیل سے پتہ نہیں تھیں۔ ماموں کی زیادتیاں، ان کی بیٹی کا چال چلن، بیٹوں کی آوارگیاں اور نور محمد کی سادگی۔ وہیں سے سلمان کو مزید تفصیلات پتہ چلیں کہ نور محمد شیزوفرینک ہو گیا تھا۔ اس کو الوژنز ہوتے تھے اور وہ ارد گرد والے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتا تھا۔ اس ری ہیبلیٹیشن سینٹر کا پتہ بھی اسی کاریگر نے سلمان کو دوڑ دھوپ کر کے پتہ کر کے دیا تھا۔